तारीफ करके आपके दिल और दिमाग में क्या नक्शा डाल दिया होगा, हम इस काबिल नहीं है। हम खुद तालिब इल्म हैं, हम खुद तालिब इल्म हैं, और जहाँ कहीं जाते हैं सीखने की तरफ से, और वहाँ के जो उलमा होते हैं वो हमारे सरों के ताज होते हैं। दर हकीकत उस बस्ती में, उस महल्ले में जो उलमा काम करते हैं, असल तो वो है, वो बेचारा शब और रोज़ मेहनत कर रहे हैं, और हम तो मुफ्त में आकर जो है वो आप सब हजरात हमारे इस्तेक़बाल के लिए भी खड़े होकर अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। कुरानी मजीद के आदाब में से एक आदाब ये है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं सबसे पहले ताउज़ पर कलाम करूँगा, उसके बाद फिर आपकी तवज्जो को देखूँगा, और अगर मुझे शरह सदर हुआ और तलब मैंने देखा तो मैं इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ता जाऊँगा। सारे बच्चे खामोश हो जाए 2 मिनट के लिए, बिल्कुल खामोश हो जाए। पीछे जितने भी हजरात थे आपने, मैं बच्चों, बहुत मासूम बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, काफी देर से बैठे हुए हैं। इस वक्त आसमान के ऊपर ये जमीन का जो टुकड़ा है ये सितारों की मानिंद नजर आ रहा है। अल्लाह को रोई जमीन के ऊपर वो जमीन सबसे ज्यादा पसंद है जिस जमीन के ऊपर कुरान की तिलावत हो रही हो, जिस जमीन के ऊपर इस्लामी निज़ाम हो, शरीयत वाला निज़ाम हो, कुरान वाला निज़ाम हो। ये टुकड़ा, इस वक्त ये जमीन बहुत ही मुबारक जमीन है। इस मस्जिद के भी तक़द्दुस का, अदब और एहतराम का ख्याल रखें। ये रात भी बड़ी मुबारक रात है। आसमानी दुनिया पर गुरूब आफ्ताब, अल्लाह तबारक व तआला बहाने ढूंढ रहे हैं हम सब की बख्शिश के लिए। कभी शबी जुम्मा लेकर आता है, तो कभी शबी बरात की रात है, कभी लैलतुल क़द्र की रात है, कभी माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है। किसी भी तरीके से मेरे ये बंदा सुधर जाए और मेरी तरफ आ जाए, ये अल्लाह से ताल्लुक जुड़ने वाली रात है। मैं मुबल्लिग नहीं हूं, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो की जरूरत है। जिस तरह उस्ताद आता है क्लास में, उस्ताद देखता है अगर क्लास के तलबा तब मुतवज्जे है तो उस्ताद पढ़ाएगा। जब तक मुतवज्जे नहीं होंगे, ये तवज्जो एक ऐसी चीज है ये खराब होती है थोड़ी सी चीज के लिए। ये माइक स्पीकर है, ये भी अगर ये आला सही नहीं चलेगा, उस जितना मवाद मेरे ज़हन में होगा सब निकल जाएगा, जो मुझे पढ़ाना होगा खत्म हो जाएगा। आपकी तलब नहीं होगी, वो फेज रुक जाएगा, वो आसमानी उलूम रुक जाएंगे। क्योंकि हमारा तो ये ड्यूटी है, हमारा ये काम है, ये अल्लाह की मदद के बगैर नहीं होगा। और इस तावुज़ की तफसीर से पहले और तस्मीयत से पहले मैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला अर्ज कर दूंगा। अपने बेटे को जब उस्ताद के पास लेकर आया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को मदरसे में लेकर आया, उस्ताद के सामने बिठाया, और पहला जुमला उसने क्या कहा उस्ताद मोहतरम को। वो जुमला आप में से किसी को याद है? जिसको याद है वो हाथ बढ़ा करे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? बच्चे नाम सुना है, ये हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह सारे अकाबिर देवबंद को जानने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, सब पढ़िए मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जुमला मैं आपको याद कराऊंगा। आपने अगले दिन आकर जब मदरसे में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन्होंने दाखिले का इरादा किए हैं और जिनकी तलब है कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, तो वो इस जुमले को याद रखिए। सबसे पहले ये बताया कि किस किस का इरादा है कि वो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। माशाअल्लाह।
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے استاد محترم سے کہ میرے بیٹے کو اس دین سکھانے والوں کا ادب سکھائے. کیا دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں، کیا جملہ بتایا تھا استاد کو؟ دین سکھانے والوں کا ادب سکھائے. یہ نہیں سکھائے اس کو حافظ بنائے، مولوی بنائے، قاعدہ پڑھائے. پہلے جملہ یاد رکھیں. پہلے جملہ کیا بتایا تھا کہ میرے بیٹے کو دین سکھانے والوں کا ادب سکھائے، علماء کا ادب سکھائے، اللہ والوں کا ادب سکھائے. الدین کلہ ادب. شیخ سعدی فرماتے بادب بانسی، بادب بانسی، بے ادب بے نصیب. اور یہ تجربے کی بات ہے. ادب نہیں ہوگا تو آپ نمازیں پڑھتے رہو، جہاد کرتے رہو، حفظ کرتے رہو، جو دل چاہے کرو. عبداللہ ابن ابی مشہور ہے، نام سنا ہوا ہوگا. چلو اس سے پہلے میں قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں، شاید کیونکہ قرآن مجید میں ایک ادب یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ قرآن سننا. کون کون سنے گا توجہ سے ہاتھ کھڑا کرے. اچھا کون کون اس دوران شور کرے گا وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے گا. شور کون کرے گا؟ یہ شور کرنا کس کا کام تھا؟ یہ مشرکین مکہ اور کفار کا کام. جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی وہ شور کرتے. یہود کی 3 خصلتیں تھیں. کتنی خصلتیں تھیں؟ پہلی خصلت اس کی یہ تھی جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے. یہود کی پہلی بیماری یہ تھی کہ وہ جانتے تھے اور عمل. میں نے پہلے آپ کو پڑھایا کہ قرآن مجید کا ادب کرے. ادب یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اسے سنیں. اب آپ کو یہ اس مسئلے کا علم ہوگا. استاد کا ادب اور احترام، علماء کا ادب اور احترام یہ ضروری ہے. ہمارے پوری توجہ کے ساتھ سننا. سارے طلباء سالکین جہاں کہیں جو بھی لوگ جہاں کہیں بیٹھے اپنے آس پاس والے کو خاموش کرائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ سورت روزانہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں نماز میں؟ 17 مرتبہ پڑھتے ہیں نا یہ سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. یہ میں نے مختصر سی تلاوت کی. سکون ملا نہیں ملا؟ سکون ملا؟ جس کو سکون ملا ہاتھ بڑا کرے. یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ اللہ کی آخری کتاب. اس میں سے ایک جگہ میں نے ایک آیت کو 2 مرتبہ پڑھا. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہاں ایک حمزہ استفہامی ہے. کون سا حمزہ ہے؟ یہ کفار کے لیے ہے کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، مگر یہ ایمان لانے والے ہیں. آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. روئی زمین کے اوپر تبلیغ کا ایک راستہ ہے کہ تبلیغ سے جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اس کو تبلیغ کیا جاتا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ جب وہ تبلیغ سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کا راستہ قرآن نے جہاد بتایا. اس کا راستہ قرآن نے کیا بتایا؟ جس طرح آپ اپنے کسی بچے کو، اپنے کسی پڑوسی کو، عزیز کو آپ تنبیہ کرتے ہو کہ بھائی دیکھو یہ میرا پلاٹ ہے، اس پلاٹ پہ آپ نے قبضہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ قبضہ کرو گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. بعض ایسے بھی مجرم ہوتے ہیں کہ آپ انہیں ڈراؤ دھمکاؤ، اس پر اثر نہیں ہوتا ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے لیے قانون حرکت میں آتی ہے اور قانون بھی اس مجرم کو پکڑتا ہے اور اس کے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے. تو قرآن مجید جس بستی میں نہیں پہنچا، جن لوگوں نے پڑھا نہیں، جنہوں نے سمجھا نہیں، ان کو پڑھانا، ان کو سمجھانا وہاں مشکل ہوتا ہے، وہاں مشکل ہوتا ہے. تو تعوذ بھی ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہماری زندگی میں وہ شیطان ہے. وہ کون ہے؟ شیطان ہے. تو 2 مواقع پر تعوذ کا پڑھنا وہ سنت ہے. ایک جب قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو اور ایک کوئی شیطان ہمیں کوئی غلط راستے پر وسوسہ ڈالے، اس وقت اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے. ابلیس کو کوئی جواب ہی نہیں دینا ہے. صرف آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر انسانوں کے 2 دشمن ہیں، ایک جنات میں سے ایک انسانوں میں سے. اس کا ذکر بھی قرآن کے آخری صورت میں کیا، من الجنۃ والناس. یا وہ دشمن جنات میں سے ہوگا یا وہ انسانوں میں سے ہوگا. اور جنات جس پر مسلط ہوتا ہے وہ شخص میں قرآن نہیں سنتا ہے. جو اسیب زدہ آدمی ہوتا ہے وہ یہ قرآن نہیں سنتا ہے. یہ قرآن منافق پر یہ وہ نہیں سن سکتا ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. یہ ایک بہت بڑی باری کتاب ہے. یہ بہت بڑی باری کتاب ہے. اسے ہر شخص نہیں سن سکتا ہے. ماشاءاللہ آپ سب حضرات کی اب توجہ لگ رہی ہے، بہت توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہو. اب انشاءاللہ میں آپ کو اصل مقصد کی طرف لے کر آؤں گا کہ ہمارا یہاں آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ مقصد، باتیں بہت ساری ہیں، مسائل بہت سارے ہیں اور وقت بھی بہت سارا گزر چکا ہے. خطباء علماء کے بیانات بھی آپ سن چکے ہو اور آپ تھک بھی گئے ہو. آپ کی سب چیزوں کا مجھے احساس ہے میرے ذہن میں. لیکن میری ایک طلب ہے، میری ایک تڑپ ہے. میں جس علاقے میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں طعام، احترام، اکرام، استقبال بہت ہوتا ہے. وہاں جب میرا درس کا کام، کوئی اصلاح کا کام نہیں ہوتا ہے، وہاں میں وہاں سے نکل جاتا ہوں. یہ میری اپنی ایک طبیعت مزاج ہے کہ کام ہو تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. دیکھو کاروبار جب بندہ کرتا ہے اس کو پروفٹ نظر آتا ہے وہ کاروبار کرتا ہے، جب اس کو پروفٹ نظر نہیں آتے وہ کاروبار نہیں کرتا ہے. ہمیں یہ امید ہے الحمدللہ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ جامعہ، مدرسہ، انتظامیہ، مجھے لگ رہا ہے کہ محتممین کے اخلاص میں بالکل بھی شک نہیں ہے. اتنے مجمع کو جمع کرنا اس مختصر سے عرصے میں یہ بہت مشکل کام ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. 50 آدمیوں کو جمع کرنا مشکل کام ہے. اتنے سارے لوگوں کو جمع کیا، معلوم ہوا کہ 3 چیزیں ہونا ضروری ہو. 3 چیزیں جب اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھا ہوتا ہے،
زمین اچھی ہونی چاہیے، بیج اچھا ہونا چاہیے، کسان اچھا ہونا چاہیے. جب بیج کی زمین اچھی ہو اور بیج اچھا ہو، کسان اچھا ہو، وہاں سے پھر فصل تیار ہوتا ہے. وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ فصل تیار تو ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ علاقے میں طلب بھی ہے کہ آج بچوں کا ختم قرآن ہے. تو آج بچوں نے ختم کیے، ایسا نہیں کیا. اس میں والدین کا بھی حصہ ہے، اس میں ان ماؤں کا حصہ ہے جن ماؤں نے اپنے بچوں کے کپڑے دھوئے ہیں، جن ماؤں نے اپنے بچوں کو صبح تیار کیے، جن ماؤں نے اپنے بچوں کو مدرسے کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے. استاد کا اس میں حصہ ہے، انتظامیہ کا اس میں، یہ سب مل کر یہ فصل تیار ہوا اور کام کرنے کے بعد پھر انعام ملتا ہے. تو آج الحمدللہ کام مکمل ہوا. طلباء کے حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کی تیاری ہوتی ہے. آپ حضرات کے لیے مقررین، مبلغین، علماء اس پسماندہ علاقے میں لانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم اس پسماندہ علاقے میں 20 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے. پہلے ایک دفعہ جب میں اورنگی ٹاؤن کے سیکٹر 11.5 کے اپنی آبادی میں آیا تو مجھے ایک شخص ملا. مجھے کہا آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں گلشن اقبال سے آیا ہوں. مجھے کہا اس علاقے میں مولوی نہیں ہے کہ آپ اتنے دور سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے لیکن میرے بھائی سو رہے، میں ان کو جگانے آیا ہوں. جب جاگ جائیں گے پھر آپ مجھے راج تنویر میں نہیں دیکھو. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی مفتی صاحب کا والہانہ جذبہ دیکھ کر. علم کے لیے، دین کے لیے، علماء کے لیے نظر آ رہا ہے کہ طلب بھی ہے، چاہت بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ اورنگی ٹاؤن سے باطل یہاں سے مٹ کر چلے جائے. اور انشاءاللہ آپ نے علاقے کے ان علماء کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے. کرو گے نا انشاءاللہ؟ جو تعاون کریں گے علاقے کے علماء سے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس پر ایک مثال دوں گا. استاد مثال بھی دیتا ہے اسی لیے سمجھنے میں آسانی ہوتا ہے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. سبحان اللہ. یہ سارے کشمیر کے لوگ کشمیر کے ماشاءاللہ سبحان اللہ. علامہ اقبال کا نام کس نے سنا ہے؟ اب تو نام زیادہ سب بچے جانتے ہیں. وجہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام چند لوگوں نے سنا ہے، علامہ اقبال کا نام سب کو یاد ہے. وجہ ماشاءاللہ. وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے علامہ اقبال کا ادب اور احترام کیا ہے. علامہ اقبال کو علاقے کے لوگوں نے مشہور کیا. علامہ اقبال کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شہرت جو کچھ بھی دی ہے اپنے علاقے کے لوگوں نے دی. اسی لیے وہ اتنا بلند مشہور ہوئے. اور یہ جب آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے تو قادیانی ایک ایسا پلید ہے، ایک ایسا خنزیر ہے، ایک ایسا ناسور ہے کہ ان کا پہچاننا بڑا مشکل ہے. یہ اہل اللہ کو پتہ چلتا ہے، خاص اللہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس علاقے اور کس بستی کے اندر بڑی مشکل سے اس کی پہچان ہوتی ہے. بعض چیزوں کو تو پہچاننا عام آدمی بھی پہچان ہوگی. ہمارے ایک دوست تھا، وہ پتھر کا کام کرتا تھا. مجھے کہا استاد جی مجھے بتاؤ کہ میں یہ کاروبار کروں یا نہیں کروں، آپ میرے لیے دعا کرو. میں نے کہا آپ خود استخارہ کر لینا. اس نے استخارہ کیا، صبح مجھے اپنا خواب بتایا. مجھے کہا کہ میں نے خواب میں صدر دیکھا ہے، اس کے لیے مارکیٹ دیکھا ہے. میں نے کہا پھر کہ مجھے اس شخص نے 4 پتھر دی ہے اور مجھے ان سے 2 لاکھ روپے لی ہے اور مجھے کہا ہے کہ اپنے پاس امانت رکھنا. یہ ایک پتھر 8 لاکھ روپے کا ہے، یہ تو آپ کے پاس 20 لاکھ روپے کا مال ہے. جیسے کسٹمر آئے گا میں آپ سے لے لوں گا اور یہ بھیج دوں گا. میں نے کہا خواب کیا دیکھا؟ کہ میں نے صدر دیکھا، اس میں جو عوام الناس کا خواب ہوتا ہے. باہر کے لیے بہت بڑا علم ہے خواب کی تعبیر بتانا. یہ اس موضوع پر پھر کبھی کلام کروں گا. میں نے اس شخص سے کہا آپ نے سیدھا جا کر اس پتھر کو صدر کے مارکیٹ میں جا کر اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ پتھر کتنے کا ہے. اس نے جب پتہ کیا تو فرمانے لگا، مجھے آ کر بہت پریشان تھا بیچارہ. مجھے کہنے لگا ایک پتھر 25 روپے کا ہے. کتنے کا ہے؟ اچھے خاصے آدمی کو دھوکہ دیتے ہیں. میں نے کہا یہ کہہ رہے ماشاءاللہ چہرہ بڑا خوبصورت، داڑھی رگی ہوئی ہے، ٹوپی رگی ہوئی ہے، میرے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، میرے ساتھ وقت بھی لگا دیا، ساری خوبیاں اس میں موجود ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے یہ 2 لاکھ روپے مجھ سے لے کر اور
4 پتھر کی کتنے ہو گئے؟ 25 روپے، 100 روپے ہو گئے. 100 روپے کا مجھے انہوں نے، میں نے کہا الحمدللہ آج بھی آپ شکر ادا کریں، آپ کا ایمان نہیں گیا، صرف 2 لاکھ روپے گئے. یہ تو دنیا کا نقصان ہے نا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کسی نے آپ سے 2 لاکھ روپے کا نقصان دیا، کسی نے 10 لاکھ کا. لیکن اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دے کر اور آپ کے عقیدے کو خراب کر دیا، آپ کے نظریات کو خراب کر دیا، تو بہت عرصہ لگے گا آپ کو سمجھانے میں. یہ کسی ایک عالم کا کام نہیں ہوگا، یہ بڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کی نظریات کو ٹھیک کرنے کے لیے. پھر اگر وہ جراثیم آپ کے محلے کے اندر پھیلا، آپ کے گھروں کے اندر داخل ہوا، تو بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے اکابر دیوبند سکھوں کے خلاف آپ نہیں دیکھو گا کہ ہمارا کوئی جلسہ ہوا ہے، آج جلسہ ہو رہا ہے، سکھوں کے خلاف کوئی نعرہ لگ رہا ہے. نہیں، وہ اپنا مندر میں جو کام کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، کرنے تو اس سے ہمیں کیا فرق ہے. ہندو بھی تو رہ رہے پاکستان میں، ہندو رہ رہے کہ نہیں رہ رہے، سکھ بھی رہ رہے. کبھی سنا ہے کہ سکھ کے خلاف کوئی جلسہ ہوا؟ کبھی سنا ہے ہندو کے خلاف کوئی جلسہ ہوا؟ کوئی عیسائی کے خلاف ہوا؟ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ کوئی بھی کافر آپ کے پڑوس میں رہے، آپ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ آپ اسے قتل کر سکتے ہو، نہ آپ اس کو گالی دے سکتے ہو. اتنا پیارا مذہب ہے ہمارے مذہب. دیکھیے کتنا ہمارا مذہب جدال، لڑائی اور جھگڑے کو پسند نہیں کرتا ہے. اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے. تبلیغ امن کی صورت میں ہوگا، جدال کی صورت میں نہیں ہوگا. باطل کے ذریعے ہمارے سے لڑ رہے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کسی طریقے سے ان کو جذبات میں لے کر آئے. ابھی ایک چیز جسٹس صاحب نے جس طرح بیان دی ہے، یاد رکھیے، جس نے بھی قرآن مجید کو پڑھانے والوں کو نیچے کر کے نکالا، جس نے بھی قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں کے مقابلے میں آئے ہیں، اللہ نے اسے بہت جلد خاک کر دیے ہے، مٹی کر دیے ہے. قرآن تبت یدا ابی لہب وتب. بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے ابو جہل آئے. ابو جہل بھی اس بات کو مانتا تھا. ایک بادشاہ وقت نے پوچھا، یہ جو آخری پیغمبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے؟ فرمایا میرے گاؤں کے رہنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ میرے علاقے کا رہنے والا ہے، میرے گاؤں کا رہنے والا ہے. کہاں تو پھر آپ مانتے کیوں نہیں ہو؟ بادشاہ نے کیا کہا کہ پھر آپ مانتا اس لیے نہیں ہوں، میرے گاؤں والا ہے اور نبوت اس کو نہیں ہے. اب یہ نبوت کی تقسیم کس نے کی ہے؟ اللہ نے. کہ کس کو نبوت دینی تھی. اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی، قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، کافر ہوگا. اس کے مقابلے میں پورا ملک، ہر ایک مسلمان پر یہ فرض ہے، نہ کہ کسی عالم دین پر فرض ہے کہ وہ آ کر آواز اٹھائے گا. ہر ایک مسلمان اس کے لیے کمر بستہ رہتا ہے. روئی زمین کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی جب آئے گا تو خالد بن ولید روڈوں پہ نکلیں گے. آج بھی خالد بن ولید موجود ہے. ارباب بھی اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو صاف کر لیں. ہمیں حکمت عملی کے ساتھ اور قانون بھی سمجھتے ہیں، اور ہم دیوبند کا ایک ایسا انداز ہے کہ دنیا کے اندر آپ جتنے بھی مسلک اور جتنے بھی جگہ آپ جاؤ، لیکن اکابر دیوبند کا ایک عجیب انداز ہے فتنے کو ختم کرنے کا مقابلہ. اور یہ تعاقب شروع کیے ہیں دارالعلوم دیوبند سے، اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اکابر دیوبند نے بڑی قربانیاں دی ہے. یہی وجہ ہے کہ استاد کو بلند کرنا شاگرد کا کام ہے. آج جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، آج جو اپنے آپ کو اکابر دیوبند کے شاگرد کہتے ہیں، اس سے شب و روز اس فتنے کے تعاقب کے لیے کام کرنا ہوگا.
ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، نعرے تکبیر، ہمارے دیوبند کے علماء بڑے بڑے پگڑیاں باندھتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت، اس نے کہا حضرت یہ ہے کہ کفن ہمارے ساتھ ہوتا ہے، 24 گھنٹے یہ کفن ہمارے ساتھ رہتا ہے. سب سے بڑی چیز انسان پر آپ پریشر ڈالتے ہو، دباتے ہو، حکومت سے، ایجنسیوں سے، کسی بھی طریقے سے پریشر ڈالتے ہو، وہ یہ ہے کہ موت کی دھمکی دو گے. اس سے بڑی بھی کوئی ہے؟ آخری بھی کوئی حل؟ آخری کیا ہے؟ آخری سٹیج کیا ہے بتایا مجھے؟ میں نے آپ کو بند کرنا ہے، میں نے آپ کو قید کرنا ہے، میں نے آپ کو لے کر جیل میں بند کرنا ہے، جو بھی آپ نے دینی ہے. میں رات گیا، ایک وکیل سے میرا ایک کیس تھا، ہمارے بہت بڑے قابل قدر محترم ایک حاجی صاحب کا. مجھے انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب آپ دعا بھی فرمائیے. میں نے کہا آپ کا کیس بالکل رائٹ ہے اور یہ مقدمہ بھی آپ کا صحیح ہے اور درست ہے، اور یاد رکھیے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ تماشا بن رہے ہو. ایک علاقے میں ایک عالم کام کر رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، اور آپ اس کے لیے رکاوٹ بن رہے ہو. علماء کی کام، ان کو کام کرنے نہیں دے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے اس سے نہیں لڑ رہے تھے کہ آپ کیوں کافر ہیں، آپ میرے کام میں رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہو؟ جو میں دعوت کا کام کر رہا ہوں یہ صحیح کام ہے، اس میں آپ رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں؟ میں نے وکیل صاحب سے کہا کیا فیس ہے؟ کہا جی میں 6 لاکھ روپے فیس ہے. 12 وہ ہمارے جو پارٹی کی، انہوں نے کہا میں 5 لاکھ دوں گا. میں نے اس سے کہا یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر زیادہ نظر فوکس نہ رکھیں، آپ کا عقیدہ یہ ہے، لیکن بہت جلد یہ پیسہ کام چھوڑ دے. زندگی میں ہی یہ دولت کام چھوڑ دیتی ہے، یہ پیسہ کام نہیں آتا ہے. کسی کے دل میں یہ نشہ ہے کہ بہت زیادہ پیسہ جمع کرو، بنگلے بناؤ، کوٹیاں بناؤ، مال دولت جمع کرو. ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک وہ ہے. میں نے اسے کہا کہ بالکل صحیح کیس ہے، آپ اس کیس کے لیے آگے بڑھے اور ان حضرات کے پیچھے الشیخ مفتی عبدالرؤف سکربی، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان تمام اکابرین کی سرپرستی ہے. ان کے حصار میں ہماری یہ جماعت ہے، ان کی دعاؤں میں ہے یہ ہماری جماعت. ایسا نہیں سمجھنا ان کو. آپ کو نہیں پتا کہ کس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. یہ پاکستان اس وقت کس پہ چل رہا ہے؟ کتنے سالوں سے کوئی حکومت ہے یا اللہ والوں کی دعاؤں سے چل رہا ہے؟ آپ بتائیں، زور سے بولے. کوئی کتنے سال ہمارے بھائی میں نگران سیٹپ آ رہا ہے تو یہ حکومت 2 سال آ رہی ہے، 3 جا رہی ہے. کیسے چل رہا ہے؟ کسی سرکاری افسر سے پوچھو، وہ بھی کہے گا اللہ ہی چلا رہا ہے اس ملک کو، عقل کام نہیں کر رہا ہے. لیکن میں نے کہا ادھر جج صاحب نے بھی، اللہ نے جس کو جو حدت دی اتھارٹی دی ہے، جس کو جج بنایا، جس کو وکیل بنایا، کسی کو ممبر و محراب عطا کی. اور میں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں. طلباء علماء سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ممبر اور محراب سے جوڑا ہے. ہم اس پر فخر کرتے ہیں، ہم اس کام پر فخر کرتے ہیں کہ ایک مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جاتے ہیں. ایک رکوع اس مسجد میں تلاوت کر دی، دوسری رکوع دوسری مسجد میں تلاوت کریں گے. صبح سے لے کر شام تک ہمارا کام یہی ہے. تو میں نے کہا بہت جلد ہی اگر اس نے خلاف جج ہو، قاضی ہو، علاقے کا کوئی وڈیرا ہو، ایس ایچ او ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس نے ظلم شروع کر دیے، یاد رکھیے کہ زمین پر اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے، ظالم کو اللہ برداشت نہیں کرتا ہے. میں نے کہا بہت جلد جو ہے وہ خاک ہو جائے گا اور مٹی ہو جائے گا. وکیل صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے. کاش خطیب صاحب میرے لیے تو یہ حکم نہیں ہے. میں نے کہا میں نے آپ کے لیے نہیں کہا ہے، جو شخص بھی کرے
اور ہمارا کسی کی نہیں. جائز کام کی سفارش جائز ہے, ناجائز کام کی سفارش ناجائز ہے. جائز کام ہو, آدھی رات کو کوئی آئے آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, یہ بھی عبادت ہے. آپ کے پڑوس میں اگر آدھی رات کو آپ کی ضرورت ہے, وہ کسی مریض کو اسپتال لے جانا ہے, یہ بھی عبادت ہے. آپ میں سے کون یہ قربانی دے گا کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہوگا آپ ان کے ساتھ اسپتال جاؤ گے؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جب یہ قوم قرآن پر عمل کرے گی, بزدل نہیں رہے گی. میرے ایک دوست نے مجھے کہنے لگا, ہر ادارے میں آپ جاتے ہو, آپ بالکل صاف ستھری کڑک بات کرتے ہو. میں نے کہا جس دل کے اندر ایک اللہ کا خوف ہو وہی کافی ہے. مخلوق کا خوف اس سے نکل جاتا ہے, مخلوق کا خوف تصور میں نہیں ہے. ایک ڈی جی آر میرے پاس آیا, مجھے کہا آپ کا نام جو ہے نا بڑے اس میں قادیانیوں کی لسٹ میں ہے, آپ اورنگی میں نہ آئے. میں نے کہا جو رات میری قبر میں ہوگی وہ رات میری قبر میں ہوگی. مجھے کہا کیمرے لگائے فلان کرے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں لگا دوں گا. انتظامیہ نے بس اپنی محبت میں ہمیں کاٹ دیا. میں اس کا بھی قائل نہیں تھا. اس لیے بعض بزرگان دین کہتے ہیں اگر خود کسی کو توکل کا وہ مقام مل جائے تو مرید کو اس مقام کے لیے نہ کہے, اس کو اسباب کے نتیجے میں سبب کو اختیار کرنے کو خود بے شک بلے میں نہ اختیار کرے. میں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے. مسلمان شہادت کی موت کون نہیں مانگتا ہے؟ آپ سب شہادت کی موت مانگتے ہو کہ نہیں؟ جو مانگتے شہادت کی موت, نعرے تکبیر. تو سارے جہاد کے لیے تیار ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجاہد جب تک زندہ ہے تب بھی وہ کامیاب ہے, جب وہ شہید ہوا تب بھی وہ کامیاب ہے. جب تک آپ زندہ ہے, قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تم لوگ شعور نہیں رکھتے ہو کہ شہید کیسے کھا رہے ہیں. موت تو ویسے بھی آنی ہے, مرنا تو ویسے بھی ہے. آپ 3 نمبر پہ مرو, 11:30 پہ مرو, کہیں پر بھی ہو, لیکن اللہ کی راہ میں جو نکل کر شہید ہوتا ہے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. یہ عبداللہ ابن ابی کا واقعہ یاد آیا, اگر آپ کی توجہ ہے میں سنا دوں گا. بہت سارے واقعات ہیں, اس کے بعد پھر مفتی صاحب دعا کریں گے, ذکر اذکار کرائیں گے. مہاجر بھی تھے, انصاری صحابہ بھی تھے مدینے میں. توجہ ہے, مدینے میں جو رہنے والے تھے انصار صحابہ, باہر سے آنے والے تھے مہاجرین تھے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ عبداللہ ابن ابی یہ بڑا شریر انسان تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, جہاد بھی کرتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, یہ سارے کام نہیں کرتے تھے. اب ہم کہیں گے یہ کیا مسئلہ, یہ سارے کام وہ کر رہے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے اور جب صحابہ اٹھ کر جاتے تھے تو پوچھتے تھے حضرت نے کیا فرمایا, جیسے اس کو موقع ملتا نا کہ بات سمجھا نہیں ہے, پھر اس کا برین واش کرتا تھا, دماغ پلٹتا تھا. عوامی زبان میں سمجھاؤ, جیل کی زبان میں سمجھاؤ, اردو میں سے کیسے سمجھو گے؟ جیل کی زبان الگ ہے, جیل میں روٹی کو بتا کہتے ہیں. روٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بتا کہتے ہیں. وہاں کی لینگویج الگ ہے. آپ کہو گے مجھے کیسے پتا ہے؟ مجھے یوں نہیں پتا ہے. میں 15 سال کراچی کے 3 جیلوں میں خطیب رہا ہوں. مجھے قانون کا بھی پتا ہے, آئین کا بھی پتا ہے, مجھے معاشرے کی کیا ظلم ستم ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. جہاں کہیں پر بھی ہماری اللہ نے مجھے توفیق دی ہے وہاں ہم نے ڈنڈے کی چوٹ پر کام کیا ہے. مولانا شاکر صاحب آپ کی توجہ ہے, صبح تشریف لائے. جنید میں جنید جیل میں میرا تقرر ہوا. صبح گیا قاضی ڈیوٹی صاحب